बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हमने बात करनी है कि हुकूमत जो इस वक्त मरकज़ में भी है और दो सूबों में भी है, ये हुकूमत जो है बहुत से लोगों के साथ वादे करती है, ऐलानात करते हैं हुकूमत के वज़रा, लेकिन उन ऐलानात पे अमल दरामद नहीं होता। जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। और इसी तरह अपोजिशन है, अपोजिशन भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ ऐलानात करती है, लेकिन अपोजिशन के जो ऐलानात हैं वो भी हकीकत नहीं बनते। तो सियासी कमज़ोरी दोनों तरफ नज़र आ रही है, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी। छोटी सी उसकी मिसाल ये है कि थोड़े दिन पहले कराची में लोड शेडिंग के मसले पे हुकूमत के सीनियर वज़रा कराची गए, मुतलका हुकाम के साथ मुलाकात की और फिर उन्होंने ऐलान किया कि कल से यानी कि पीर के दिन से लोड शेडिंग नहीं होगी। और गवर्नर सिंध ने भी ये ऐलान किया, लेकिन वो ऐलान जो है वो हकीकत नहीं बना। लोड शेडिंग जारी है और आज हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर एक मुजाहरा किया, जिसमें PTI के अपने अरकान कौमी असम्बली भी शामिल थे। और फिर वहाँ पे असद उमर साहब आए और उन्होंने फिर एक और वादा किया, और उनके इस एक और वादे पे ये जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात का हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना था, ये ख़त्म किया गया। इसी तरह आपको याद होगा थोड़े दिन पहले अपोजिशन की एक अहम जमात पीपल्स पार्टी के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया था, हम स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अब उस ऐलान को भी काफ़ी दिन हो चुके हैं और मामला जो है वो वहीं का वहीं खड़ा है, और अभी तक तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो APC का भी ऐलान नहीं कर सकी कि वो कब होगी। तो ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जो एक सियासी कमज़ोरी उभर कर सामने आ रही है, इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हुकूमत और अपोजिशन के दो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब जो कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, और जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पंजाब पार्टी के सदर भी हैं। फवाद चौधरी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा। आज वफाकी काबीना का इजलास भी था, उसमें भी कराची में जो लोड शेडिंग का मामला है इस पर डिस्कशन हुई होगी, लेकिन आप देखें कि आज हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात जो है MQM, उसने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा किया और उसमें आपकी अपनी पार्टी के MNAs भी शामिल थे, और असद उमर साहब को फिर वहाँ पे आके बातचीत करनी पड़ी और उन्होंने मुजाहरा ख़त्म कराया। तो असद उमर साहब ने थोड़े दिन पहले जो कराची में जाके एक ऐलान किया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये जो अब हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी नाराज़ नज़र आ रही है, तो ये जो बैड गवर्नेंस है, क्या आप नहीं समझते कि इससे हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत बुरी तरह डैमेज हो रही है? देखिए मीर साहब, बात यह है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात नहीं, खुद जो PTI कराची है या PTI का जो सिंध चैप्टर है वो भी बहुत इसके ऊपर नाराज़ है। और आपने देखा है कि उन्होंने तो खुद मुजाहरे किए हैं, और जिस तरह से आपने जिक्र किया, असद उमर साहब ने जाके उसको जो है वो जो मुजाहरा है वो ख़त्म करवाया। लेकिन मसला ये है कि ये जो इसकी थोड़ी अगर आप हिस्ट्री देखें, 1913 में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नाम से, KESC के नाम से ये कंपनी जो है वो बनी 1913 में। उसके बाद 1952 में जो KESC थी उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइवेटाइज कर लिया, और उसके बाद ये 2009 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ये अबराज कैपिटल्स ने इसके 71% शेयर जो है वो ले लिए। अब जो कराची के इलेक्ट्रिक है या के इसके दरमियान में शंघाई इलेक्ट्रिसिटी जो है, शंघाई कॉरपोरेशन, उन्होंने कहा कि ये आप हमें बेच दें, वो हम नहीं बेच सके। प्राइवेटाइजेशन जो है वो नहीं हो सकी। $2.1 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट इसमें आई है, लेकिन असूली तौर के ऊपर कराची जैसे शहर में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है जो कि नहीं हुई। अब इशू ये है कि ये जो मसला है ये बड़ा पेचीदा है, और हमारा एक ओवरऑल जो प्रॉब्लम है गैस का, बिजली का, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत आई थी तो गैस का जो हमारा बर्डन है वो 157 अरब रुपए के ऊपर पहुंच चुका था। क्योंकि मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि आप अगर 100 रुपए की गैस है बाहर, तो आप वो 100 रुपए की खरीदते हैं और पाकिस्तान में आप 10 रुपए की बेच रहे हैं। अब ये जो गैप है जो 70-80 रुपए का, ये गैप आप गवर्नमेंट जो है वो पूरा कर रही है। अब ये सिलसिला किस तरह और कितनी देर तक चल सकेगा? आपका ऑलरेडी जो आपका आपके सामने जो आपका डेट है, सर्कुलर डेट है बिजली का, वो आपके सामने है। अब गैस का डेट भी इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो सवाल तो ये है कि ये सिलसिला हम इसको जो है वो ठीक कैसे करें और कहाँ करें। और ये इसमें
پیپلز پارٹی کی حکومت سے شروع ہوا، پی ایم ایل این کی حکومت رہی، اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور سب کے یہ جو مسائل ہیں یہ جو ہے آج کابینہ کے اجلاس میں اس پہ بات ہوئی ہے کچھ؟ کابینہ کے اجلاس میں بڑی تفصیل سے ڈیٹیل جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور یہ ایک جو آپ دیکھیں نا کراچی کے الیکٹرک جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو واٹر بورڈ ہے انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں، وہ آپ کے پیسے دے نہیں رہے ہیں، تو ہم نہ وہ پیسے دیں گے تو پھر ہم گورنمنٹ کو جو ہے یہ گیس کے پیسے دیں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم واٹر بورڈ کی بجلی کاٹ دیتے ہیں، اگر کراچی واٹر بورڈ کی بجلی کاٹ دیں گے تو آپ کا پانی کا کرائسس ہو جائے گا۔ سو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ آپس میں جو جس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پورا ایک سرکل ہے جو کہ تباہ شدہ ہے اور جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ بہت پیچیدہ ایک عمل ہے، اور اس کے اوپر تو پھر دوبارہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ایک بڑی ایکسرسائز چاہیے جس میں کہ آپ کو گورننس کے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، اس کے بغیر یہ معاملات ایسے روٹین میں چلتے رہیں گے۔ ابھی مظاہرے ہو رہے ہیں، کچھ پیسے آ جائیں گے دے دیں گے، ٹھیک ہے چلا جائے گا، لیکن مستقل بنیادوں پہ ٹھیک کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک بڑی ایکسرسائز ہے۔ اچھا، اب رانا ثناء اللہ صاحب میں آپ کو سنواتا ہوں، ذرا سنیں آج ایم کیو ایم کے اور پی ٹی آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی اور کراچی کے میئر وہاں پہ موجود تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کے الیکٹرک کے انتظامیہ کو فوری طور پر برطرف کیا جائے۔ فیڈرل حکومت ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے اس کو سخت ایکشن لینا چاہیے۔ بہت ہو گیا، بہت کمیٹیاں بن گئیں، ہم سے سوال کیا جاتا ہے، ہماری کانسٹیٹوئنسیز ہیں، کراچی میں ہمارا ووٹ بینک ہے، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کولیشن میں ہیں، تو میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ ہم جواب دے نہیں سکتے اب ان کو، ہم بہت پریشان ہیں، ہم کیا جواب دیں ان کو کہ ہم کیوں کولیشن میں بیٹھے ہیں، وزارت بھی ہمارے پاس ہے مگر ہم یہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ حل نہیں کرا سک رہے۔ یہ ہمارے کراچی کے ایم جو ہے ان کا موقف ہے کہ کے الیکٹرک مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، کے الیکٹرک کو فیڈرل گورنمنٹ ٹیک اوور کرے۔ اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، آپ ایک اہم اپوزیشن پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، یہ جو حکومت کی اپنی جماعت کے ایم این ایز اور اتحادی جماعت کے جو لوگ ہیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے مظاہرہ کر رہے ہیں، تو آپ آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا تو اس میں وہاں پہ یہ ڈیبیٹ کروا دیتے، آپ ان کے ساتھ مل کے بات کرتے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ کراچی کا جو ووٹر ہے اس ووٹر کے ساتھ ریلیونٹ رہنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے یا وہاں پہ جو ان کے نمائندے ہیں انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے پریمپٹ کیا اور انہوں نے ایک وہاں پہ مظاہرہ کر دیا اور اس مظاہرے میں ان کو شامل نہیں کیا۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم ان سے بڑھ کے کیا کریں، تو انہوں نے پھر سوچا کہ اب اگر ادھر ہی مظاہرہ کریں گے تو وہ تو بات نہیں بنے گی، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تو اب اپنے ووٹر کے ساتھ ریلیونٹ ہونے اور اس میں جو ہے وہ ذرا بڑھ کے اپنا نام درج کروانے کے لیے یہ پھر انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا کہ پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ مظاہرہ کریں۔ یہ بالکل پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تھی ان کی اور یہ ان کا پولیٹیکل سٹیپ تھا۔ باقی یہ بات جو ہے یہ ہاؤس کے اندر بھی کر سکتے تھے، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے، کوئی اختلاف نہیں ہے ان کا گورنمنٹ کے ساتھ۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھ لیں۔ اب جن لوگوں نے وہاں پہ مظاہرہ کیا ہے پی ٹی آئی کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی سے، کیا ان کا کوئی اختلاف ہے؟ وہ صرف انہوں نے کہا تھا کہ ذرا لوگوں کو تھوڑا راضی کرنے دیں اور اس کے بعد آپ آئیں گے ہم اٹھ جائیں گے، تو ان کا بھی یہی تھا کہ جی ہم وہاں پہ جائیں گے، بیٹھیں گے، ذرا اپنا آپ دکھائیں گے لوگوں کو اور اس کے بعد ذرا میڈیا کوریج ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ آئیں گے تو پھر ہم اٹھ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ جس طرح گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب اور اسد عمر صاحب اور لوگوں نے کراچی میں اعلان کیا کہ لوڈ شیڈنگ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گی، نہیں ختم ہو رہی، اسی طرح بلاول صاحب نے بھی لاہور میں پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا ہم اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے، تو اب اتنے دن سے اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، ہمیں تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو اپوزیشن بھی جو ہے وہ اپنے اعلانات کرتی ہے، وہ حقیقت نہیں بنتے۔ دیکھیں، اسپیکر صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے اس میں ایک میسج ہوتا ہے، یعنی اس کی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی کامیابی کے چانسز کتنے ہیں یا کتنے نہیں ہیں۔ اگر کامیابی کے چانسز ہوں تو پھر اسپیکر صاحب سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ تحریک کیوں نہ عدم اعتماد کی دی جائے۔ وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر کے آفس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہی شوڈ ایکٹ نیوٹرل۔
تو اپوزیشن جب ان کے خلاف تحریک پیش کرتی ہے تو یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ نیوٹرلی بیہیو نہیں وہ تحریک تو کہیں نظر ہی نہیں آئی ابھی تک. نہیں میں وہی میں کہتا ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ اس طرح ایک دفعہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بڑے ہارش ہوئے تھے ہاؤس میں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک پیش کی گئی اور اس کے بعد پھر رکھ رکھاؤ اور پھر معاملات کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ درست کر لیا گیا. اب بھی میرا یہ خیال ہے، ویسے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ ابھی تک بات نہیں کی. اچھا، پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ اسپیکر صاحب نے ان کو اپروچ کیا ہے اور اسپیکر صاحب اپنے یعنی لمٹس میں رہتے ہوئے ویسے کوشش بھی کرتے ہیں کہ میں جس حد تک مجھے کوئی سپیس ملے تو میں اپوزیشن کو جو ہے وہ وقت دوں. تو میرا خیال ہے کہ جو اس دن غلط ہوا تھا کہ ایک منسٹر صاحب کو ٹائم دیا گیا، انہوں نے اپنا پورا جو ہے وہ ٹائم لیا، انہوں نے جو تنقید کرنی تھی کی، اس کے بعد جب نوید قمر صاحب اٹھ کے جواب دینے لگے ان کو ٹائم نہیں دیا گیا. اس کی ایک جھلک آج آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ آج جب واڈا صاحب نے اٹھ کے بات کی تو اسی وقت جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے سید نوید قمر صاحب کو پورا ٹائم دیا جتنی دیر بھی انہوں نے جواب جو ہے وہ دینا چاہا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس بارے میں کوئی پیپلز پارٹی اور اسپیکر کے درمیان کو معاملہ کوئی انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہوئی ہے. اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ چلیں اس دن اگر ایسا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ سر دست آج کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ آج ہماری میٹنگ بھی تھی تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا اس بارے میں. اچھا فواد چوہدری صاحب، یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب آپ یہ سنتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہے انہوں نے ایک بہت بھرپور انداز میں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا اور پھر وہ تحریک جو ہے وہ ہمیں ابھی تک کہیں پر نظر نہیں آ رہی، اور آج اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اسپیکر اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے ہو گئے ہیں، تو اپوزیشن کی جو کمزوری ہے وہ آپ کی اصل اسٹرینگتھ ہے کیونکہ بیڈ گورننس تو آپ کو نظر آ رہی ہے، تو کیا یہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ وہ اسپیکر کے ساتھ بھی معاملہ طے کر لیتی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی معاملہ طے ہو گیا ہوگا. دیکھیے میر صاحب، فرینکلی آپ کو پتا ہے میں جب بھی بات کرتا ہوں کوشش میں کرتا ہوں کہ حقیقت سے نزدیک رہ کے بات کی جائے. کوئی ایسے جو ہے وہ لمبی چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فرینکلی اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کا جو اس وقت جو بلاول صاحب کا جو پالیٹکس ہے وہ تو بڑی ایک کہہ لیں کہ کیا کہنا چاہیے کہ بڑی جو ہے نا میڈیوکر پالیٹکس ہے. جو بڑی غلطی بلاول صاحب نے کی وہ یہ کی کہ جب ان کو موقع ملا تھا ان کو چیف منسٹر بننا چاہیے تھا سندھ کا، اور سندھ کا چیف منسٹر بن کے وہ کوئی گورننس ریفارم کرتے، کوئی بہتر لگتا کہ وہ مراد علی شاہ سے یا قائم علی شاہ صاحب سے بہتر ہے، اور سندھ کو ایک ماڈل بنا کے پھر ان کو پیپلز پارٹی کا کوئی ریوائول کا چانس ہوتا کے پی میں، پنجاب میں. انفارچونیٹلی چونکہ انہوں نے وہ موقع ضائع کر دیا اور وہ اس طرف نہیں آئے. اب ان کی جو پالیٹکس ہے وہ تو بڑی ریٹرک کی پالیٹکس ہے. وہ آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کراچی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سو پیپلز پارٹی کی اس وقت کوئی خاص سیاست ہے نہیں. پی ایم ایل این کا بھی اپنا کرائسس چل رہا ہے. رانا صاحب تو ظاہر ہے پی ایم ایل این میں اس طرح سے مانیں گے تو نہیں ہے نا، لیکن ایشو یہ ہے پی ایم ایل این کو تو بھی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان کی لیڈرشپ کرنی کس نے. نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، مریم نے کرنی ہے، شہباز صاحب نے کرنی ہے، کس نے ان کو، تاکہ وہ پھر لیڈر کی، کیونکہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز تو ہے نہیں، لیڈرشپ جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی، پارٹی کا نظریہ بھی وہی ہوتا ہے، جو لیڈر کا نظریہ ہوتا ہے وہی پارٹی کا نظریہ ہو جاتا ہے. چونکہ لیڈر بڑا ہے پارٹی چھوٹی ہے. تو ان کا جو اس وقت اپوزیشن کا ایک اپنی پالیٹکس کا کرائسس ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے اپوزیشن کوئی خطرہ نہیں ہے. اور میں تو ذاتی طور کے اوپر اس چیز کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ اس وقت اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جائے یا کیا جائے. میں تو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کے اوپر تگڑا کریں، گورنمنٹ جو ہے اس کی اپنی پالیسیز میں جو بہتری کی گنجائش ہے اس کے اوپر غور کریں اور اس کو جو ہے اوپر کریں. اپوزیشن کا اس وقت اپنا انٹرنل کرائسس اتنا بڑا ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کوئی خطرہ نہیں. اچھا رانا صاحب، وہ یہ بات پہ آپ کمنٹ کریں گے کہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن خود اندرونی مسائل کا شکار ہے. آپ کیونکہ پنجاب کے صدر ہیں، آپ کی پارٹی کے کچھ ایم پی ایز نے پچھلے دنوں عثمان بزدار سے ملاقات کی، ایک پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بھی شریک ہوا. آپ نے بطور پنجاب کے صدر کے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو کارروائی ان کے خلاف جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کے تحت
جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور پارٹی ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ کارروائی، وہ ان کی رکنیت جو ہے وہ سسپینڈ کی جا سکتی ہے، ان کو پارٹی سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ایک کارروائی جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق بنتی ہے۔ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے کوئی بھی ممبر جو ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی چوری کے انہوں نے تانوں کی ہے اس ڈیسیجن کے خلاف کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیجن کے خلاف انہوں نے منی بل پہ، یعنی جیسے بجٹ ہے اس پہ اوپر جو ہے وہ ووٹ انہوں نے نہیں دیا، یا ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس میں انہوں نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے۔ اب یہ بندے جو ہیں یہ اتنے سمجھدار ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ملے، یہ اس سے پہلے یہ 10 دفعہ پورے سال میں ملے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہاں پہ جا کے اپنا کام شام جو ہے نا وہ کرواتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ بجٹ پاس ہوا تو یہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے، بلکہ اپوزیشن میں جس دن اپوزیشن نے احتجاج کیا بجٹ کے خلاف، یہ باقاعدہ وہ پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے تھے۔ اچھا، تو اس لیے ان کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے، وہ ان کو نوٹس جو ہے وہ جاری کیے ہیں، لیکن ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں، وہ جیسے میں نے کہا کہ جو 2 صورتیں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتا۔ نہیں تو رانا صاحب چوری کھان تو انہوں نے اس ویلے کی پرابلم پئی ہوئی؟ کوئی گل نہیں، کھواؤ تسی کھواؤ۔ فواد صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے جس طرح خود ہی ایکسپلین کیا ہے، ایم پی اے کے کیا مسئلے ہوں گے، چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں، جو ہے لوکل ڈیولپمنٹ فنڈ مل جائے، لوکل انتظامیہ جو ہے وہ کوئی بات سنے، اور کیا ہوتا ہے یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ مجھے تو پتہ ہے کہ شجاعت صاحب جو تھے انہوں نے تو اپنے 2-3 جو یہاں پہ اپنے راجہ بشارت صاحب وغیرہ کو کہا کہ آپ خود ہی جا کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ الیکشن تو جیتے۔ تو پارٹیز کے جو پالیٹکس ہے اس میں دل تو بڑے ہی ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو دیکھتے ہیں، دیکھیں گے لہر چلتی ہے، ابھی لہر پی ٹی آئی کی ہے، لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یہ بتائیں نا کہ ایک طرف تو اپوزیشن نے ایسی تقریریں کی ہیں لیڈروں نے آپ کے نے کہ -1 کی بحث شروع ہو گئی، اور نہیں، -1 کی بحث ہم نے نہیں شروع کروائی۔ اچھا، وہ کس نے؟ یہ میڈیا نے کروائی ہے۔ میڈیا نے؟ ہاں، اچھا، میڈیا میں، میڈیا سے مراد آپ کا چینل نہیں، میڈیا میں کچھ لوگوں نے ایسے تجزیے پیش کیے، اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب نے جو تقریر فرمائی نا، اصل بحث تو چلی ہے وہاں سے۔ اب وہ آپ کا اشارہ ان کی طرف ہے جو پہلے پی ٹی آئی کے بہت سپورٹر تھے کچھ لوگ میڈیا میں، ایسے ہی ہاں، انہوں نے جب یہ باتیں کی، وہ باتیں جو ہیں وہ آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی سن لی، کہیں وزیر اعظم صاحب آگے تقریر کر دی، اس تقریر سے تو پھر یہ بحث ہونی تھی۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اگر بحث کو آپ لیں تو اس بحث جو ہے، اس بحث کی ذمہ داری جو ہے تو وہ تو پرائم منسٹر کی سپیچ کے اوپر ہے۔ باقی دیکھیں جو فواد چودھری نے بات کی ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں جب ایک حقیقت ہے کہ بعض لیڈر جو ہیں وہ پارٹی سے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے اس وقت کی قوتوں کا کہ جب آپ عوام کی مرضی کے خلاف کسی کو جو ہے وہ آپ دبانا چاہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اس کی مثال ہے، میاں نواز شریف اس کی مثال ہے، اور بھی اس کی مثال بن سکتا ہے۔ جب آپ عوام کی عوامی ول کے خلاف جو آپ کریں گے نا، لوگ اس کو جو ہے وہ رجسٹ کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ بالکل پارٹی لیڈر ہے، وہ اگر کل کو کہے نا کہ جی میاں شہباز شریف جو ہے وہ پارٹی کے صدر نہ رہیں اور ان کی جگہ پہ فلاں صدر بنے، تو میاں شہباز شریف کو جتنا میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، وہ آدمی خود پروپوز کر دے گا کہ جی ٹھیک ہے، میاں صاحب کی مرضی ہے تو وہ فلاں آدمی جو ہے اسے صدر بنا دیا جائے، یا کل کو اس کو پارٹی میں اکاموڈیٹ کیا جائے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ کوئی اختلاف ہے مریم نواز صاحبہ میں، میاں نواز شریف صاحب میں، فیصلہ تو کرنا ہے میاں نواز شریف نے۔ میاں شہباز شریف کا اور میاں مریم نواز صاحبہ کا اختلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی کرائسس نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس بات کا، یعنی کرائسس ہوتا ہے لیڈرشپ کرائسس، اگر لیڈر کے اوپر سارے لوگ متفق ہیں نا، میں بھی متفق ہوں، خاقان عباسی صاحب بھی متفق ہیں، خواجہ آصف بھی متفق ہے، خرم دستگیر بھی متفق ہے، تو ہمارا آس پاس میں جتنا مرضی اختلاف، وہ اختلاف جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ کی بات مان لی تو یہی فارمولہ پھر آپ پی ٹی آئی پہ بھی لاگو کریں کہ وہاں پہ بھی عمران خان کی قیادت پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ نہیں پھر ٹھیک ہے، نہیں میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت پہ سب کو اعتماد ہے، اور اعتماد اس لیے ہے کہ وہ جس طرح سے اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یا کہیں بات ہوئی تھی کہ ان فیکٹ وہ پارٹی سے بڑا ہے،
اور میاں نواز شریف کے متعلق تسلیم نہ کرنا کہ وہ پارٹی سے بڑے نہیں ہیں، یہ غلط ہے. آپ اگر فواد چودھری عمران خان صاحب کے متعلق یہ بات مانتے ہیں تو یہ بھی بات کیا اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑی حقیقت ہے. اچھا فواد چودھری صاحب، کیا سیاسی اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو اگر کوئی لیڈر، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، وہ پارٹی سے بڑے ہوں اگر، تو پھر ایسی پارٹی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو پاکستان میں دیکھیں نا، جو بنیادی ڈیبیٹس ہیں وہ تو پاکستان میں نہ میڈیا پہ ہوتی ہے نہ ہمارے کوئی ایوانوں میں ہوتی ہیں. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اگر آپ کے پارٹیز کا سٹرکچر نہیں ہے تو پھر تو دیکھیں جس طرح سے پی ایم ایل این کا جب بھی لیڈرشپ آئی ہے، اس کے بعد کرائسس آئے ہیں اور ایک بڑی اس کو جانا پڑا ہے لڑائی میں، کیونکہ سب سے پرانی پارٹی تو مسلم لیگ ہی ہے نا. تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کی ایوولوشن دیکھیں کہ کس طرح سے ہوئی اور پھر یہ موجودہ مسلم لیگ تک جو ہے وہ کیسے پہنچی. اور جب یہ آپ نے 18ویں ترمیم، اور یہ کیوں نہیں ہوتا، یہ بحث کیوں نہیں ہے کہ پارٹیز جو ہیں ان کے سٹرکچرز ہونے چاہیے، وہ بحث اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے 18ویں ترمیم میں یہ جو شرط لگائی گئی تھی کہ 3 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بنے گا، اس کے بعد لیڈر کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو سٹرکچر کرے. وہ پھر ساری عمر جو ہے وہ لیڈر رہے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو لڑائی ہوگی جو جیتے گا وہ لے لے گا. تو جب ضرورت ہی نہیں ہے، جب کوئی ایسا اس کو مجبوری نہیں ہے، تو وہ پارٹی سٹرکچرز کیوں بنائیں گے؟ اس لیے جو پاکستان میں جو پارٹی سٹرکچرز ہیں ان کی اس لیے بھی اہمیت نہیں ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ لیڈرز پارٹی سے بڑے ہیں. جس طرح میں تو رانا صاحب سے ایگری کر رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں اس بات سے اختلاف کیا کہ نواز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے اس وقت بڑا لیڈر ہے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ چلے گی. تو جب تک پارٹی لیڈرشپ کو ضرورت نہیں ہوگی پارٹیز کو سٹرکچر کرنے کی، وہ نہیں کریں گے، اور اس لیے پارٹیز کا سٹرکچر نہیں. اس میں میں تھوڑا سا میں ان کی بات سے یہاں پہ تھوڑا سا میں اختلاف کرتا ہوں کہ دراصل یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جن میں ایک لیڈرشپ امرج ہوتی ہے. وہ جب ان سرکمسٹانسز میں وہ لیڈرشپ امرج ہو جاتی ہے، پھر اس لیڈرشپ کے یا اس لیڈر کے وجود تک یا اس کی زندگی تک جو ہے نا وہ پھر پارٹی سے بڑا رہتا ہے. قائد اعظم بھی پارٹی سے بڑا لیڈر تھا، اور وہ جن سرکمسٹانسز میں اور جس جدوجہد میں وہ لیڈر بنا، تو ان کا ایک منطقی نتیجہ تھا کہ قائد اعظم نے ہی بڑا ہونا تھا. نہرو بھی کانگریس سے بڑا لیڈر تھا. نہیں، میں تھوڑا سا رانا صاحب آپ سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ریگن بھی بہت بڑا لیڈر تھا، اور پوری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں متفق تھے لوگ کہ اگر ریگن الیکشن لڑے گا آپ تو اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. کلنٹن بھی تیسری دفعہ الیکشن لڑتا، وہ اس نے جو ہے وہ الیکشن جیت جانا تھا. اس طرح تو جارج واشنگٹن بھی قائد اعظم نہیں تھا نا امریکہ کا، لیکن انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹینیورز دی، اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہ ان کو یہ احساس تھا کہ الٹیمیٹلی سٹرکچرز میں سکسیڈ کرنا ہوتا ہے، اور انڈیویجول تو فالبل ہے، اس میں تو الٹیمیٹلی تو ڈسپینسیبل ہے انڈیویجول تو جو جتنا مرضی بڑا ہو جائے گا وہ ڈسپینسیبل تو رہے گا نا. اس لیے جو پارٹیز کے سٹرکچرز ہیں وہ بنائے جاتے تھے، کیونکہ ان کو ایک پھر جو تھامس جیفرسن جب یہ بات ہو رہی تھی یہ بنانے کی ٹینیور، انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ ٹینیورز بنائیں کہ جب 8 سال سے زیادہ ایک پارٹی اقتدار میں رہتی ہے پھر وہ منارکی کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ ان کے لگائے ہوئے لوگ سینئر ہو جاتے ہیں اسٹیٹ میں. اس لیے آپ جب تک پارٹیز کے سٹرکچرز کو قانونی طور کے اوپر نافذ نہیں ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی بھی پارٹی سٹرکچر، اور وہ اسی صورت میں سٹرکچر بنے گا اگر پارٹیوں کے اندر صحیح جمہوریت آئے گی، پارٹیوں کے اندر الیکشن ہوگا اور اس الیکشن کا رزلٹ تسلیم کیا جائے گا، تبھی ہوگا نا جی رانا صاحب. تو ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد احسن اقبال صاحب نے آج عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس کے لیے نیب کو درخواست دی ہے. یہ درخواست انہوں نے کیوں دی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.